मुल्क में अगर तरक्की ना हो, मुल्क में अगर इंडस्ट्री न चले, अगर मुल्क में ज़राअत में तब्दीलियाँ ना आएँ और उसमें बेहतरी ना आए, तो फिर वो मसाइल पैदा होते हैं जिसकी वजह से हमारी आमदन भी कम हो जाती है। और अगर हम टैक्स सही तौर पे कलेक्ट न कर सकें तब भी हमारी आमदन कम हो जाती है। जब आमदन कम हो जाती है तो हमारे पास नौजवानों को जॉब देने के लिए, मुल्की मामलात को चलाने के लिए, निज़ामी हुकूमत को चलाने के लिए पैसे नहीं होते और फिर हम IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे अदारों के पास जाते हैं और उनकी शराइत पे पैसे लेते हैं। आज मेरे साथ इस हॉल में वो दोस्त मौजूद हैं जो इन सवालात का जवाब जानते हैं। आइए मैं तारफ़ करा देता हूँ। मेरे साथ बैठे हैं कामरान अरशद साहब, चेयरमैन एप्टमा नॉर्थ जोन। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सईद अख्तर साहब, साबिक जनरल मैनेजर रेलवे। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर कैस असलम साहब, माहिर इक़्तिसादियात हैं। और मेरे लेफ़्ट पर नईम मीर साहब तशरीफ़ रखते हैं। ज़ुल्फ़कार महतो साहब मेरे दोस्त हैं, कोलीग हैं और सहाफ़ियों में से एक ऐसा सहाफ़ी जो इक़्तिसादी हवालों से रिपोर्टिंग भी करता है और इन मामलात को जानता भी है। और उनके साथ अबाद अहमद साहब बैठे हैं जो डायरेक्टर हैं फार्मर्स एसोसिएट पाकिस्तान के। मैं आज का प्रोग्राम शुरू करूंगा। सबसे पहले गुजारिश करूंगा कामरान अरशद साहब से कि कामरान साहब, ये जो हमने आपको एक सवालनामा दिया जो आपके साथ टेबल पे मौजूद है, इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? बड़े अच्छे सवाल हैं और मैं समझता हूँ कि ये सवाल पूछना नीड ऑफ़ द आवर है। इसमें जो आपका पहला सवाल है कि जो आने वाली हुकूमत है इलेक्शनों के बाद वो इक़्तिसादी मसाइल को कैसे हल करेगी और मैशियत की बहाली कैसे करेगी, आई थिंक उसके लिए हमें देखना है कि हमने क्या चीज़ें नहीं की जिनसे हमारी तरक्की रोकी गई। वेदर वो टैक्स टू GDP था, पूरा टैक्स ना वसूल करना, एक्सपोर्ट की कमी, महंगी बिजली, महंगी गैस, जिसकी वजह से सनती ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन रुकी रही। हमने फिर ये भी सोचना है कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं जो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गए हैं, इंडस्ट्रियलाइज कर गए हैं, उन्होंने क्या ऐसा सही किया जो हम ना कर सकें। तो हमें ये थोड़ा सोचना होगा। आइए अब्बास साहब से बात करते हैं। अब्बास साहब, अब आपको मैं शामिल करता हूँ इस बैच में। ये कहा जाता है कि ज़मींदार, बड़े ज़मींदार टैक्स नहीं देते। अब ये भी कहा जा रहा है कि एक नया तस्वर लाया जा रहा है कॉर्पोरेट फार्मिंग का, और इसमें जो सब लोग तैयार हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी तैयार है और पॉलिटिशियन भी तैयार हैं। और हमारे मसाइल क्या हैं, हम कैसे इनको रिज़ॉल्व करें, कैसे हम इतनी खुराक पैदा करें कि किसी जगह पे जाके ये ना हो कि हमारे पास खुराक ही ना हो और आबादी ज़्यादा हो। जी शुक्रिया जी। सबसे पहले तो जी इसमें हम सबको ये बात पता भी है और जिनको नहीं पता वो भी ये समझ लें कि इस वक्त दुनिया में खुराक पैदा करना और ख़ुराक पे कंट्रोल हासिल करने में पूरी दुनिया में जंग चल रही है। अगर आप मेन जंगों के पीछे भी देखें तो खुराक ही एक वजह बनती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए अगर हम पाकिस्तान की इकॉनमी को देखें तो हमारे कम अज़ कम 60% लोग ज़राअत से वाबस्ता हैं, जो ज़राअत करते हैं या ज़राअत में मज़दूरी के ज़रिए अपनी इनकम कमाते हैं और रहते भी देहात में ही हैं। तो हमारा ज़राअत का सेक्टर जो है तकरीबन 50% लोगों को रोज़गार भी फराहम करता है। तो इतने बड़े सेक्टर को जिस तरह चलाना चाहिए हमारे मुल्क में बदकिस्मती से उस तरह नहीं चलाया जा रहा। क्या तजवीज़ हैं बस? मैं इसमें 4 शोबों की निशानदही करता हूँ कि सबसे पहले है प्लानिंग। पाकिस्तान में ज़राअत को लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बजाय एक डंग टपाओ पॉलिसी पे चलाया जाता है कि हर सीज़न पे हम देखते हैं कि इस सीज़न में क्या हो रहा है, अगले सीज़न को हम नहीं प्लान करते। ये एक गलत हमारा तरीक़ाकार है। फिर हम अपनी ज़राअत को आइसोलेशन में देखते हैं। हम पाकिस्तानी ज़राअत को सिर्फ पाकिस्तानी मसले के तौर पे देखते हैं। ये एक ग्लोबल मसला है क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है। आप प्लानिंग की बात कर रहे हैं? जी प्लानिंग में आप सीड की बात कर रहे हैं, सप्लाई की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड और एक ज़राअत को एक टोटल सेक्टर के तौर पे नहीं लिया जा रहा जो लेना चाहिए। हम एक एक फसल को ट्रीट करते हैं, पूरे सेक्टर को ट्रीट नहीं करते, जिसकी वजह से हम एक साल गंदम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो अगले साल इंपोर्ट कर रहे हैं। ये एक इसका एक बहुत बड़ा सबूत है कि हमारे पास प्लानिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। इसके बाद हम आ जाते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट पे। हमारी ज़राअत का एक और बड़ा मसला है कि हम पानी जितना कीमती रिसोर्स भी मैनेज नहीं कर पा रहे,
ہمارے فارم کا جو سائز ہے وہ بھی اکنامیکل اور وائبل نہیں ہے. ہمارا 90% فارم ایسا ہے جو دنیا میں وائبل ہی نہیں ہے, جو ہم 90%. کس کو یہ سارے کام کرنے ہیں؟ یہ حکومت کے کرنے کے کام ہے. وفاقی حکومت کو صوبائی حکومت دیکھیں, ہم نے جو 18ویں ترمیم کے بعد زراعت کو صوبائی میٹر بنا دیا ہے, اس کے بعد وفاقی کا تو ذمہ داری نہیں رہ گئی, لیکن اس کو ہونا وفاقی ہی چاہیے تھا, کیونکہ یہ پورے ملک کی خوراکی سالمیت کا مسئلہ ہے. ہم نے اس کو صوبوں میں دے کے جو صوبہ قابل ہوگا وہ اچھی پلاننگ کر لے گا, جو صوبے کے پاس وسائل نہیں ہوں گے وہ بہت پیچھے رہ جائے گا, اس سے ملک میں ایک انیکویلٹی پیدا ہوتی ہے. بعد میں ڈاکٹر قیس اسلم صاحب کو شامل کر رہا ہوں اس ڈیبیٹ میں. جی ڈاکٹر صاحب, آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو؟ ہم نے آپ کو سوال نامہ بھجوا دیا تھا, اس میں سے کون سی ایسی چیزیں جس پہ آپ خود اپنے خیالات ہمارے سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ شکریہ. دیکھیں, 2-3 باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں تصویر کو سامنے رکھنے میں. پہلی تو یہ ہے کہ ہماری جو آبادی ہے اس میں زیادہ تر جو لوگ ہیں, میں بچوں کو بیچ میں سے نکال رہا ہوں 18 سال سے نیچے, میں بوڑھوں کو بھی نکال رہا ہوں 70 سال سے اوپر, 30% جو ہیں وہ 30 سال سے نیچے ہیں, 30% اوپر ہیں. اس آبادی میں کام کرنے کی صلاحیت والے لوگ بہت کم ہیں. وہ ہم نے, جس کو ہم ایجوکیشن اور سکلز کہتے ہیں, نہیں دی ہوئی. دوسرا جو ایشو سو امپلائمنٹ جنریٹ کرتے ہیں تو انفلیشن ہوتی ہے, انفلیشن کو روکتے ہیں جو اس گورنمنٹ نے روکا تو امپلائمنٹ جنریشن کم ہو جاتی ہے. دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ ایشو اس پچھلی گورنمنٹس کا تھا وہ تھا کہ بیرونی قرضے, آپ کا جو ہے بیلنس آف پیمنٹ اور ایکسچینج ریٹ وہ بھی ایکسپورٹس کے ساتھ بندھا ہوا ہے. تو یہ دونوں چیزیں, امپلائمنٹ کی بات کر رہا ہوں, انفلیشن کو نیچے لانے کی بات کر رہا ہوں, یہ انڈسٹریلائزیشن سے ہے. زراعت کی بات کی گئی تو فوڈ سیکیورٹی میں تو زراعت بہت ضروری ہے, مگر جس طرح کی ہماری زراعت ڈیولپ کی, میں جو اگزامپل دینے لگا ہوں وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ چند گھنٹے لگتے ہیں لیپ ٹاپ کو بناتے ہوئے اتنی سی زمین پہ. آپ چاول جو ایکسپورٹ کرتے ہیں, پورا گاؤں پانی, سارے گاؤں کی مشین اور مزدور اور یہ سارے 6 مہینے کام کریں گے تو اس ایک لیپ ٹاپ کے لیے چاول بنائیں گے. ہم یہ چاول اگانے بند کر دیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں فوڈ سیکیورٹی میں چاول بڑے امپورٹنٹ ہوں گے, ہمیں انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا ہے. پھر آپ جب انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائیں گے تو جو یہ پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے, اس کو روٹی کے لیے ہم گندم کہاں سے دیں گے, چاول کہاں سے دیں گے, میں اگر اجازت دیں کہاں سے دیں گے؟ نہیں, اس کے پہ آئے تاکہ میں وہ بات کرنے لگا ہوں کہ آپ نے وہ 60% جو بات کی پاپولیشن کی, تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جوان نسل اب گاؤں چھوڑ کے شہر آ گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, دیٹس گڈ. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو پرانی نسل ہے, جن کے پاس ہسٹورک نالج ہے, وہ مر رہی ہے. تو کیا آپ نے ڈاکومنٹ کیا ہے زراعت کو کیسے آگے لے کے جانا ہے؟ دیکھیں نا, آپ نے کمپیریزن ایک دیا ہے, مجھے اس پہ جواب دیں پھر آگے جاؤں. آپ نے کہا کہ ایک گاؤں پورا کا پورا 6 مہینے لگا کے ایک فصل پیدا کرتا ہے, اس کی بجائے کمپیوٹر بنانے کے لیے, لیپ ٹاپ بنانے کے لیے ایک کمرے میں کام ہو سکتا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن سوال ہے کہ پھر ہم کیا کریں گے, اس سیکٹر کا ہم کیا کریں گے؟ سر, اگر تو فیصلے کر لیے ہیں تو جو ہماری وہ جو 90% ایگریکلچر جو ان پروڈکٹیو ہے اس کو ریسٹرکچر کرنا پڑے گا, لینڈ ریفارم لانے پڑیں گے, مشینری اب ایسی لانی پڑے گی جو چھوٹے فارمرز استعمال کر سکتے ہیں. ہم نے آج بھی ٹریکٹرز بڑے فارمرز کے لیے رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, آئیے ہم چلتے ہیں سعید اختر صاحب. سعید اختر صاحب, آپ سابق جنرل مینیجر ریلوے کے, ایک سوال یہاں پہ اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ریلوے ہے, جو پی آئی ہے, جو اسٹیل مل ہے, ان تمام سے حکومت کو فراغت حاصل کرنی چاہیے, بیچ دینا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, ایسے ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ایک تو انکم کے اوپر بات کر رہے ہیں, جی ڈی پی ریشو, ٹیکس ریشو, ایگریکلچر بڑھائیں, انکم زیادہ ہو, یہ ساری چیزیں ہیں. یہ دوسرا سیکٹر جو آپ نے بتایا, دس از ایکولی امپورٹنٹ کہ ہم خرچہ کہاں پہ کر رہے ہیں. جو انکم ہم کما بھی رہے ہیں وہ خرچ کہاں ہو رہی ہے, وہ نظر کہیں آتی ہے, لگتی ہے, نہیں لگتی. اب آپ نے پرٹیکولر مثال دی, ریلوے یا جتنے بھی ادارے ہیں, ایس او ایز ان کو کہتے ہیں, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, اب یہ لاسز میں جاتے ہیں. تو یہ جو پیسہ ہم کما بھی رہے ہیں یہ بھی غرق ہو رہا ہے ایک طرح سے جا کے, اس کا نظر نہیں آ رہا کہ وہ لگ کدھر رہا ہے, اور جو سروس اس کے بدلے لوگوں کو ملنی چاہیے وہ سروس تو نہیں مل رہی. اب اس میں نیچرلی ایک چیز ہے کہ ہم کریں کیا ان کے ساتھ, کیا کرنا کیا چاہیے.
تو اگر میرے سے پوچھتے ہیں تو میرے ریلوے کے حد تک میں کہتا ہوں کہ اس میں تو ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ از دا اونلی سولوشن. وہ اس کا اب کیسے ہوگی وہ دنیا سے آپ سیکھیں. دنیا نے ان معاملوں کو سیٹل کیا ہے اور دے آر گوئنگ اٹ سکسیزفلی. ہمارے پاس مثال موجود ہے موٹر وے کی, کہ موٹر وے کون بناتا ہے؟ گورنمنٹ بناتی ہے. مینٹین کون کرتا ہے؟ گورنمنٹ کرتی ہے. اس پر گاڑی کون چلاتا ہے؟ پرائیویٹ لوگ چلاتے ہیں. وائی ناٹ ریلوے؟ وائی ناٹ ریلوے میں اب ٹھیک ہے انفراسٹرکچر گورنمنٹ ہی رکھے گی. انفراسٹرکچر ایسی چیز ہے جو نہ بیچی جا سکتی ہے نہ آسانی سے بنائی جا سکتی ہے. بہت بڑا ایک سیکٹر ہے. بٹ اس کے اوپر جو ٹرینیں چلتی ہیں اس میں کیا کمپلشن ہے کہ صرف گورنمنٹ ہی چلائے اور پھر نقصان اٹھائے؟ یہ وائی ناٹ وی گیو اٹ ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر کہ وہ اپنی ٹرینیں لائیں چلائیں اور ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ آ کے ہم اس کو سکسیزفل کرنے کی کوشش کریں. دس از ون سولوشن جو کہ دنیا نے اس کو اڈاپٹ کیا اور کامیابی کے ساتھ کیا. ہم عام طور پہ جس طرح بیوروکریٹس ہیں بیوروکریٹ کی طرح کام کرتے ہیں اور وہ حل پیش نہیں کرتے. اس جب ہم چلیں نعیم میر صاحب کی طرف, جو اصل میں لاکھوں جو لوگ ہیں جن کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان پہ یہ الزام ہے کہ یہ ٹیکس دینے کو اوائڈ کرتے ہیں. جی نعیم میر صاحب, آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے 99 میں بھی کوشش کی گئی کہ ٹیکس نیٹ ورک میں آپ کو لایا جائے, تو آپ نے کہا ہم یہ دکانیں بند کر کے جا رہے ہیں, ہم ٹیکس نہیں دیں گے. اب سوال ہے اگر ٹیکس نہیں دیں گے تو جو یہ مسائل آپ کو بھی فیس کرنے پڑتے ہیں, آپ کے رشتہ داروں کو, آپ کے گھر والوں کو, اس کو حل پھر ہم کیسے کریں گے اگر ہم ٹیکس نہیں دیں گے تو؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو اس سوال کا جواب میں بعد میں دوں. ایک سوال جو پہلا ہے آپ نے جو مجھے سوال نامہ دیا اس پر تھوڑی سی بات پلیز. آپ نے کہا ہے پہلے سوال میں کہ الیکشن کے بعد بننے والی حکومت اقتصادی بحالی میں کس حد تک کامیاب ہو سکے گی. ہاں بالکل سر, اگر 8 فروری کا الیکشن جو ہے نا, اگر یہ سیاسی استحکام لے آیا تو معاشی استحکام آ جائے گا. ٹھیک ہے. اگر 8 فروری کے الیکشن کے بعد آنے والی حکومت جو ہے وہ خارجہ پالیسیز کو اس طریقے سے ترتیب دینے میں کامیاب ہو گئی کہ ہم اپنے آپ کو ان بلاکس میں اچھے طریقے سے مارکیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے جہاں سے ہم زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے, تو یس یہ حکومت جو بنے گی وہ کامیاب ہوگی. سرمایہ کاروں کا اعتماد جو ہے اگر اس کو یہ حکومت بحال کرنے میں کامیاب ہو گئی تو یہ ضرور کامیاب ہوگی اور ہم اقتصادی بحران سے نکل سکتے ہیں. جی سوال آپ سے اب آپ نے جو مجھ سے سوال کیا کہ جی تاجر جو ہیں, باٹم لائن یہ ہے, یا کرکس اس کا یہ آپ کے سوال کا, تاجر ٹیکس نہیں دیتے. یس, یہ آپ کی جو بات ہے نا جی, یہ کہ بزنس کمیونٹی ٹیکس نہیں دیتی, میں نے بزنس کمیونٹی کی باتیں کی. سارے ہیں ہم, تاجر, ہول سیلر ہو, ڈیلر ہو, آپ کا ڈسٹریبیوٹر ہو, آپ کا صنعت کار ہو, چلے میں اس کو ایسے کہتا ہوں کہ ایف بی آر جو آپ سے مطالبہ کر رہی ہے, آپ ایف بی آر کی بات جی ہم یہ بات ایسے نہیں ہے کہ تاجر ٹیکس نہیں دیتے, اور بات ایسے بھی نہیں ہے کہ تاجر ٹیکس دیتے ہیں. کیا خوبصورت بات ہے, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. یہ بات جو ہے نا اس کی یہ سمجھنے والی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کا جو رائج الوقت ٹیکس کا نظام ہے نا, اس میں تاجر پر ٹیکس ہی نہیں ہے. کبھی آپ نے اس پر غور ہی نہیں فرمایا. تمام کے تمام انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. ایون کہ جو انکم ٹیکس ہے اس کو بھی اس صورت میں بنایا گیا ہے کہ وہ بھی ٹرن اوور ٹیکس ہے, اور وہ بھی آخر کار جو ہے اس کا ملبہ اور اس کا بار جو ہے وہ آپ کے کنزیومر پہ گرتا ہے جا کے. اور آپ کا جو جتنا بھی یہ پورا نظام ہے اس کے اندر جو تاجر ہے نا جی, اس نے ٹیکس کلیکشن ایجنٹ کا کردار ادا کرنا ہے. اس نے ٹیکس نہیں دینا. یہ کہیں بھی بیٹھ کر مجھ سے آپ ڈیبیٹ کر لیں, مجھ سے بات کر لیں, یہ قانون کے دائرے میں آتا ہی نہیں ہے. وہ کیا پھر ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ کر دی جائے؟ جی ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ کے حوالے سے ہماری ایف بی آر میں جو متعدد میٹنگز ہوئی ہیں اس میں ہم نے صرف ایف بی آر کو ایک ہی یہ تجویز دی ہے کہ آپ اپنے آپریشنز اور براڈنگ آف ٹیکس نیٹ ان 2 شعبوں کو سیپریٹ کر دیں, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا.